अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ और लेकर आई हूँ रोज़न रोज़न तंता ऐसा मुंह पे चढ़ा हुआ है कि दूसरा कोई नॉवल मुंह से निकलता ही नहीं है। आज के ममनू की एपिसोड नंबर 12 डेली इसकी 2 एपिसोड्स आएंगी और दोनों बैक टू बैक ही आएंगी। फिर बता दूं कि ये एक बड़ा नावल नहीं है, लॉन्ग नावल नहीं है। इसकी बमुश्किल 40-45 एपिसोड होंगी, तो इसलिए 2 से ज़्यादा एपिसोड डेली नहीं आ सकती, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगी। हाँ, कोई सरप्राइज़ एपिसोड का मूड बन गया तो और बात है। तो जल्दी जल्दी से आप लोगों ने नावल को सपोर्ट करना है, ताकि मैं जो है ना ये नावल ख़त्म करके न्यू नावल शुरू करूँ, जो कि मैंने आपको बताया था मसीर ममनू। ये नावल ख़त्म होने के बाद फिर मैं वो नावल शुरू करूँगी। इसलिए जल्दी से जाकर चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक पेज को शेयर करें। चलें बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नावल का नाम है अस्के ममनू और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। एपिसोड नंबर है 12। अली नूर को ये देखकर गुस्सा तो बहुत आया जब नंगे पांव लंगड़ाती हुई मावा उसे बिना देखे रोड साइड पर जा खड़ी हुई थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मावा ने वाज़े सुनी। फिर अली नूर के अपनी तरफ बढ़ते कदमों की चाप सुनकर उसका दिल खौफ से सिकुड़ कर फैला। वो आगे भागने लगी, लेकिन पैर में दर्द की वजह से ज़्यादा दूर ना भाग सकी। अली नूर ने एक ही जस्त में उसे जा लिया। मावा का सर झुका हुआ था, आंखें बेइख्तियार मींच लीं। अली नूर ने थोड़ी सी पकड़ कर चेहरा ऊंचा किया, लेकिन मावा ने बहते आंसुओं की वजह से चेहरा ऊपर ना करने दिया। अली नूर ने यह देखकर उसका दर्द अपने दिल में महसूस किया। उसका बस नहीं चल रहा था मावा को तकलीफ देने वाले को तहस नहस कर दे। हौले से खुद से लगाकर जैसे इमोशनली सहारा दिया था। उधर मावा को बस सहारा मिलने की देर थी। वो उसके सीने पर थके थके अंदाज में सर टिका गई। फिर जो रोई तो अली नूर तक परेशान हो गया। उसने मावा को जोर से खुद में भींचा। मावा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ा और हिचकियां बन गईं। काफ़ी देर बाद उसकी सिसकियां थम गईं तो ये एहसास उसकी जान लेने लगा कि वो अली नूर के सीने से कब से लगी हुई है। उसने खुद को उसके बाजुओं के घेरे से निकालना चाहा, लेकिन अली नूर ने उससे सर झुकाकर उसके भीगे चेहरे और मतरूम पपोटों को देखा। फिर यूं ही उसे बाहों के हिसार में संभाले गाड़ी तक लाया। उसे बिठाकर डोर लॉक किया। खुद दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट की। कार में फैली खामोशी की चादर बाहर पहले सन्नाटों के साथ मद्धम हो गई थी। गाड़ी में मुसलसल खामोशी की दबी चादर फैली थी। अली नूर ने उसके चेहरे को देखा, जहां आंसुओं ने सूख कर वादे निशानात बना दिए थे। उसने तासुफ से उसे देखा, साथ हाथ आगे बढ़ाया ताकि आंसू पोंछ सके, लेकिन मावा ने सख्ती से उसके हाथ झटक दिया। क्या हुआ मावा? आपके साथ क्या गलत हुआ? और ये पैर को क्या हुआ? चोट कैसे आई? फिक्रमंदी उसके चेहरे से ही नहीं बल्कि उसके एक एक लफ्ज़ और तासुर से जाहिर थी। मावा ने उसे नाराज़ नज़रों और गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ घूरा और फिर ज़ोर से चीखी थी, मिस्टर शाह, क्या मैंने आपको किसी बात पर उकसाया है? क्या आपकी मेरे से पिछले जन्म में कोई दुश्मनी थी? आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्यों मुझे सबके सामने किस दी? आप समझते हैं आप बिजनेसमैन हैं तो दुनिया की हर औरत आपकी गुलाम होगी और आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं। वो चीख चीख कर हाँफने लगी। वो हैरत से उसको सुन रहा था और जयान पर गुस्सा हो रहा था। मैं आपको बता रही हूँ, इतना गुरूर मत करें। मैं सख्त नफरत करती हूँ आपसे, सख्त नफरत। आखिर में शिद्दत गिरिया और चीखने से हवास तकरीबन साथ छोड़ने लगे। अली नूर खामोशी से उसका गुस्सा कम होने का इंतज़ार करने लगा। वो भी चाह रहा था मावा अपनी भड़ास निकाल कर हल्की फुल्की हो जाए। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ हल्की हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा आप अपनी हद से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक हद कायम रखेंगे। इट्स इनफ।
اس نے اوڑا ہوا علی نور کا کوٹ سخت نفرت اور حقارت سے کھینچ کر اس کی جانب پھینکا، جیسے کوٹ نہ ہو اچھوت ہو۔ علی نور جیسا سخت مزاج شخص کے سامنے اگر اس وقت کوئی اور ہوتی تو وہ اسے اس بدتمیزی کا سبق سکھا دیتا، لیکن یہاں سامنے ماویش تھی۔ علی نور نے خاموشی سے سب سنا، اس کا نفرت سے مسٹر شاہ پکارنا علی نور شاہ کو اپنی انسلٹ لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سائڈ پر رک گئی۔ ماوا اس جھٹکے پر سنبھل نہیں سکی، بے اختیار جھٹکا کھا گئی۔ علی نور اس کی طرف مڑا، جھپٹ کر گرفت میں لے کر اسے جھکایا اور اس کی سانسوں کو قید کر لیا۔ وہ تڑپتی رہی، اسے مکے مارتی رہی، لیکن علی نور نے اسے سزا دینی تھی، سخت سے سخت سزا۔ ماوا کی ہمت کیسے ہوئی اس پر چیخنے چلانے کی، اس کی محبت کا مذاق اڑانے کی؟ اس کی محبت کو ہوس کا نام دینے والی کون تھی وہ؟ اسے خود سے دور کرنے والی؟ وہ ایک بلینئر تھا، ایک امیر دادا، جس کے آگے ایک دنیا جھکتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر کوئی بھی عورت اس کا ساتھ پا کر خود کو خوش قسمت تصور کرتی۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ علی نور کی طرف آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ وہ بھلا کیسے برداشت کرتا کہ ماوا اس کے ساتھ ایسا کرے؟ ہاؤ ڈیئر شی! آخر کافی دیر کے بعد علی نور ایک جھٹکے سے اس پر سے اٹھا، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشیانہ انداز میں غرا کر وارن کیا، اگر پھر کبھی اس طرح کی حرکت کی، مجھے اس طرح بدتمیزی سے بلانے کی یا مجھ پر چیخنے کی، تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ سخت سزا دوں گا، یاد رکھنا یہ بات۔ اس کی کھوپڑی پر انگشت شہادت سے کھٹکھٹاتے کہا۔ ہاں، باقی تنہائی میں آپ کو اجازت ہوگی، جیسے چاہیں بلا لیا کرنا۔ لہجہ تنبیہی تھا، جس نے ایک لمحہ تو ماوا کو چپی لگا دی۔ وہ سیٹ سے اٹھی، اس کی بکھری بکھری سی حالت کو علی نور کسی خاطر میں نہ لایا اور گاڑی راستے پر ڈال دی۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، لب کھینچے وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ماوا تو بس حیران ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ ہونٹ کا پھٹا کنارہ علی نور کی شدت انگیزی کا گواہ تھا۔ ہونٹ سوجن کا شکار ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ گاڑی ولا کے بجائے کورٹ کے احاطے میں رک چکی تھی۔ کورٹ پہنچ کر وہ اس کی کمر میں بازو ڈالے خود سے لگاتا اندر لایا۔ اس کا وکیل پہلے سے ہی نکاح نامہ تیار کر کے رکھ چکا تھا۔ یہ کام اس نے تب کیا جب ماوا نے اسے ریکویسٹ کی کہ کچھ دیر زیان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ زیان کے سامنے صرف اسے چڑھانے کے لیے ماوا کو اپنی بیوی ظاہر کر چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ زیان یہ بات جان کر شدید صدمے میں جا چکا ہے۔ اسے زیان کو نیچا دکھانے کا بہتر موقع یقیناً زندگی میں پھر نہ ملتا، تو کیوں نہ وہ فائدہ اٹھاتا۔ یہ سچ تھا کہ ماوا کے لیے اس کے دل میں پنپتے جذبات خالص تھے، لیکن ماوا سے نکاح کرنے سے اسے دو فائدے ہوتے۔ ایک تو ماوا ہمیشہ کے لیے اس کی دسترس میں آ جاتی، جس کے لیے یہ موقع قسمت سے اسے مل رہا تھا۔ دوسرا، اپنے حریف زیان آوان کو عمر بھر کی چوٹ مل جاتی۔ وہیں کار میں بیٹھے بیٹھے اپنے وکیل کو فون پر نکاح نامے کا سرٹیفکیٹ بنانے کا کہہ کر خود آنکھوں میں ڈھیروں سہانے روح پہلے خواب سجا کر پرسکون ہو کر ماوا کا انتظار کرنے لگا۔ خاموشی سے سائن کرنا ہے، ورنہ ویسے بھی تم میری دسترس میں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر یوں ہی میرے ساتھ بنا نکاح کے گزارنے میں تم کو اعتراض نہیں تو اٹس اوکے، ادروائز مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے کمرے میں تو ویسے بھی تم آج سے ابھی سے رہو گی، پھر چاہے قانونی طور پر رہو یا غیر قانونی، یہ آپ پر ہے۔ آہستگی سے کان میں دھمکی دی گئی، جسے صرف وہ سن پائی تھی۔ دل یکدم کانپا۔ وہ اس کے ساتھ مر کر بھی غیر قانوناً نہیں رہ سکتی تھی، نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کا دن بھی اس کی زندگی میں یوں حادثاتی طور پر آئے گا، وہ بھی اس طرح کہ وہ مجبور کر دی جائے گی۔ وہ علی نور سے اس کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ علی نور شاہ کو کسی بھی طرح سے ماوا سے یہ بات منوانی تھی، چاہے زور زبردستی سے منواتا یا پیار سے۔ ماوا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔
اگر وہ اس سے یہ نکاح کر لیتی ہے تو زیان آوان کا الزام درست ثابت ہوتا کہ ماوا علی نور شاہ کو مائل کرتی رہی ہے۔ اگر نہیں کرتی تو علی نور نے نہیں چھوڑنا۔ آگے پیچھے ہر طرف سے وہ شخص اسے بری طرح گھیر چکا تھا۔ اندر وکیل کے ساتھ مولوی گواہ سب موجود تھے۔ نکاح مولوی نے پڑھایا، پھر ماوا نے کپکپاتے ہاتھوں سے پین تھاما اور پھر جہاں جہاں وکیل اسے بتاتا رہا اس نے سائن کر کے خود کو جیسے ہمیشہ کے لیے بقول زیان کے بھیڑیے کے سپرد کر دیا۔ ماوا کے سائن کے بعد علی نور نے سپاٹ لہجے میں سائن کر کے وکیل سے ہاتھ ملایا اور باقی کی فارمیلٹی کے بعد نکاح نامہ کی فائل اٹھا کر اسے ساتھ باہر لے آیا اور آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا، خود گھوم کر پیسنجر پر بیٹھ گیا۔ گھر چلیں؟ علی نور نے اسے دیکھا۔ لفظ گھر نے ماوا کے دل میں جیسے چیر ڈال دیے۔ ایک وقت تھا وہ خواہش کرتی تھی کہ اس کا اپنا گھر ہو، اور اب جبکہ علی نور کا گھر قانونی طور پہ اس کا بھی گھر بن چکا تھا تو وہ خوش نہیں تھی۔ علی نور نے اسے آرڈر کیا اور خود بازو سینے پر باندھ کر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی محاذ سر کر آیا ہو، اور ماوا ایسے تھی جیسے کوئی بازی ہار آئی ہو۔ اس کے کندھے بالکل ڈھلکے ہوئے تھے، وہ ساکت سی بس سامنے گھورے جا رہی تھی۔ اب وہ علی نور کی ملکیت میں جا چکی تھی، اور یہ احساس ملکیت کہ اب وہ خود کی بھی نہیں رہی اس کے وجود سے جیسے ساری توانائیاں چرا چکا تھا۔ علی نور نے اسے ساکت دیکھ کر گھورا۔ کیا چاہتی ہیں آپ ماوا؟ کیا چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ؟ ابھی جملہ باقی تھا کہ ماوا کا ساکت مجسمہ بول پڑا۔ میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی، پلیز۔ علی نور نے اس کی حالت کے پیش نظر زیادہ بحث سے اس وقت اعتراض کیا اور فون نکال کر اپنے ڈرائیور کریم کو کال ملائی اور اسے واپس بلایا۔ خود اٹھ کر اسے گود میں اٹھایا اور پچھلا دروازہ کھول کر آرام سے بٹھا دیا۔ ماوا اس کے چہرے کو خاموشی سے تکنے لگی۔ اسے علی نور کے اس روپ پر حیرت تھی۔ علی نور نے ماوا کے ننگے پیروں کی سوجن دیکھ کر جیسے تنبیہ کی، ایک عورت ہو کر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اپنا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے چپتے لہجے میں بولی، اور ایک مرد ہو کر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک غیر عورت کو اس طرح پبلک پلیس میں کس نہیں کرتے۔ کیا درست تھا؟ علی نور کے نرم تیور بدل کر سخت ہو گئے۔ اسے گھور کر بولا، کیا اب بھی ہم غیر ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماوا کو یاد آیا کہ وہ اس کے ساتھ کار میں تنہا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس خیال نے اسے بزدل بنا دیا۔ آپ کے باپ کے علاوہ اس دنیا کے تمام انسانوں کی بھیڑ میں کیا میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارا محرم ہو، اپنا ہو؟ بتائیں۔ میں وہ پہلا مرد ہوں جو آپ کے وجود پر دسترس رکھتا ہے، بنا کسی شک و شبے کے۔ ابھی اس کی بات آدھے میں تھی کہ ماوا نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ایسا کرنے پر اسے افسوس بھی ہوا اور شرمساری بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ پچھلے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ اس نے ہاتھ یکدم ہٹایا۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ واقعہ دہرائے۔ میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ماوا۔ ایک ایسی عورت جس کا آپ مکمل نام بھی نہیں جانتے، اسے جاننے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ماوا نے سوالیہ نظروں سے علی نور کو دیکھا، لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی، جھکا لی۔ ماویش مہر قاسم، علی نور پکارا۔ جی؟ ماوا نے بے اختیار اس کے بلاوے پر جی کہا۔ پھر ماوا حیران ہو گئی، دنگ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیسے جانتا ہے؟ علی نور نے اس کی نظروں کا اشارہ سمجھ لیا۔ اتنا کانفیڈنس کہاں سے لائی ہو ماوا؟ کیا سمجھتی ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم؟ لیکن آپ نے کبھی مجھے مکمل نام سے نہیں بلایا۔ وہ دنگ ہوئی۔ مس ماوا، آپ کا خطاب تھا جو میں نے آپ کی عزت کے لیے آپ کو دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے غافل تھا۔ ماوا نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے۔
علی نور نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دانتوں میں دبے ہونٹ آزاد کروائے اور آنکھوں سے ڈون کا اشارہ دیا۔ وہ نظر جھکا گئی۔ اتنے میں دروازہ کھول کر کریم بیٹھ گیا۔ موڑو۔ کریم نے سر ہلایا۔ یس علی نور سر۔ زیان نے ایسا کیا کہا آپ کو جو آپ نیچے آتے ہی ناراض ہو گئیں؟ گاڑی چلتے ہی علی نور نے جاننا چاہا۔ ماما چپ رہی۔ بولتے کیوں نہیں آپ؟ کیا وہ اسی لیے ناراض ہو گیا کہ میں نے آپ کو پبلکلی چوما؟ ماما یہ سن کر کریم کی موجودگی کی وجہ سے بالکل فریز ہو گئی اور شرمندگی سے لب بھینچ کر اسے ترچھی نظروں سے گھورا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ اسے اٹھا کر سب کے سامنے کسی کی بھی نظروں کی پرواہ نہ کرتا اسے ڈاکٹر کے روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، بتایا کہ ایڑی میں کھچ کی وجہ سے سوجن ہے، حرکت سے بچنا ضروری ہے ورنہ سویلنگ کا اندیشہ ہے۔ پھر دوا لگا کر پٹی کر دی، پھر سے یاد دہانی کروائی، زمین پر پیر رکھنے سے منع کیا کہ اس طرح سوجن بڑھ سکتی ہے۔ کچھ دوائیں لکھ کر دے دی اور درد کا انجیکشن بھی لگا دیا۔ وہ اس کی ہاسپٹل سے گرم بینڈیج کروا کر واپس ایسے ہی بازو میں بھر کر گاڑی تک لایا۔ لوگوں کی نظریں ماوا کو شرمندہ کر رہی تھی۔ حیا سے وہ علی نور کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ واپس ولا پہنچ کر وہ ایسے ہی اسے گود میں اٹھا کر سب ملازموں کے درمیان سے گزر کر روم تک لایا، آرام سے بستر پر نرمی سے بٹھایا، اس کے پیچھے سے تکیہ درست کر کے اسے لٹایا اور خود بھی ریلیکس سا ساتھ پڑے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں میں انگلیاں ڈال کر جیسے سر دبایا ہو۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا، اس کا سر درد کر رہا تھا۔ ماوا نے اسے تذبذب سے دیکھا۔ مسٹر علی نور، جیسے ہی مدھان کے امتحان ہوں گے میں یہاں سے جانا چاہوں گی۔ میں بالکل بھی آپ سے اور تعلق نہیں رکھ سکتی۔ امید ہے مجھے اور مجبور نہیں کریں گے آپ۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ٹھہر کر جیسے زہر بھرے جملے بولی۔ یہ جملے سن کر علی نور کا خوشگوار موڈ جو اس کا ساتھ پانے کی وجہ سے تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے دل میں خواہشات کا طوفان پل رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے اندر مسرت، لذت، خوشگواریت محسوس کر رہا تھا۔ ماما کے جملوں نے جیسے آسمان سے زمین کی گہرائی میں لاپٹکا۔ یہ عورت زیان اور اس کے درمیان میں آ گئی تھی۔ آخر میں پھر بھی زیان کو اس پر ترجیح دے رہی تھی، لیکن وہ اتنی آسانی سے تو ماما کو زیان کی طرف جانے نہیں دے گا۔ وہ عرصہ سے زیان کو کوئی چوٹ پہنچانے کا موقع تلاشتا رہا تھا جو اب قسمت سے اسے مل چکا تھا۔ بہت خوب ماوا، بہت خوب، وہ دل میں ہنسا۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری ترجیحات میں اول حیثیت صرف اور صرف علی نور شاہ کی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔